बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारी क्रिकेट टीम के बारे में कहते हैं कि ये सारे काम कर लेती है, ये डिटर्जेंट पाउडर बेच लेती है, ये शूज़ का इश्तिहार जो है उसमें आके शूज़ भी बेच लेती है, ये फिर ये पेप्सी भी बेच लेती है। लेकिन अगर इससे काम नहीं होता तो वो मैच का काम है, ये क्रिकेट खेलना जो है वहां पर जाके हमारी टीम ठुस हो जाती है। अब सवाल ये है कि अगर क्रिकेट टीम का ये हाल है तो निगरान हुकूमत के बारे में भी ये कहते हैं कि ये सारे काम कर रही है, ये बिजली महंगी कर रही है, ये पेट्रोल महंगा कर रही है, ये पीआईए की निजकारी भी कर रही है, ये सारे काम कर रही है, सिर्फ एक काम नहीं कर रही जिसके लिए ये हुकूमत बनी थी, और वो काम है इलेक्शन करवाना। अब सवाल यह है कि आज भी गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कब इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल आज का हमारे शो में डिस्कस होगा, और हमारे साथ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। सोलंकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही सवाल जो आपसे बिलावल भुट्टो साहब पूछ रहे हैं, और इसके अलावा पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, और सदर साहब भी अब आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दें आप लोग। चौधरी साहब, मैं बिलावल भुट्टो को तो जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको जवाब दे दूं। जिस मासूमियत से आप ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा रहे या इलेक्शन के हवाले से जवाब नहीं दे रहे, तो मुझे यकीन है कि आपके इल्म में है कि मुल्क के कानून के तहत इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, और निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन के इस आईनी काम में उनकी हर तरह से मदद करना है, मुआवनत करना है, सहूलत कारी करनी है, ज़राए देने हैं। अगर मुल्क के आइन और कानून में कहीं लिखा है कि इलेक्शन कराना और उसकी तारीख देना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो मुझे बता दीजिए। ठीक हो गए। अब सवाल यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन का यह काम है तो इलेक्शन कमीशन से किसी ने पूछना भी है कि आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे पुलिस का महकमा है और चोरियां हो रही हैं, और गवर्नमेंट ये कह दे कि अब चोरी को पकड़ना तो पुलिस का काम है, हमारा तो काम नहीं, किसी ने पूछना भी है। तो मेरा आपसे मशवरा और मेरी बल्कि ख्वाहिश ये है कि आप उससे पूछें ज़रूर, ताकि ये जो कयास है, ये जो कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म हो सके। ऐसा करें कि जो मुल्क का आइन और कानून है वो उसकी किताबें आपके करीब होंगी, कहीं दाएं बाएं जरा खोल के देख लीजिए कि अगर उसके अंदर कहीं लिखा है कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई पूछगछ कर सकती है। अभी तक हमने ये देखा है, सुना है कि जो आला अदलिया है वो इस तरह के सवाल करती है, और उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन उनको देती है। सुप्रीम कोर्ट कई बार उनसे पूछ चुकी है, हाई कोर्ट्स उनसे पूछ चुकी हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल करना, पूछगछ करना हमारा काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो इतनी ताकतवर है कि उन्होंने पूरी काबीना खैबर पख्तूनख्वा की उड़ा दी थी। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है जितना कि आप हमें बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया ने काम करना है, या अदलिया उनसे पूछेगी, या इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करेगा? निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है। मैं आपके इतला के लिए ये अर्ज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन से कई बार पूछा गया है, वो सदर साहब को कई खुतूत उनकी चिट्ठियों के जवाब दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब मुतअद्दिद बार उनसे पूछा है तो उन्होंने अपना एक जवाब दिया है। अब उस जवाब से आप मुतमईन हैं या सियासी जमातें मुतमईन नहीं हैं, ये एक अलग मामला है, लेकिन वो मुसलसल अपना काम कर रहे हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने जब से सरकारी तौर पर मर्दमशुमारी के नताइज नोटिफाई हुए हैं, उसके बाद वो अपना काम करने में मुसलसल मसरूफ है, और उन्होंने एक पूरा निज़ामुल औकात अपनी वेबसाइट पर दिया है। मेरा ख्याल है कि वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, यहाँ तक कि उन्होंने एक कट ऑफ डेट, एक तारीख भी दी है कि 30 नवंबर तक वो अपनी हल्का बंदी मुकम्मल कर लेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें एतमाद करना चाहिए इस वाहिद आईनी इदारे पर जिसको अख्तियार है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कराने का।
اچھا یہ فرمائیے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار اعتراض کیا جا رہا ہے، بلکہ بلاول بھٹو صاحب تو روز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ صرف ایک پارٹی ہے جس کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کب ہونے، نہ نگران حکومت کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ الیکشن کمیشن کو پتا ہے، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں ان کو مل رہی؟ وہ اس حد تک بالکل بجا فرماتے ہیں کہ نگران حکومت کو نہیں پتا کہ کس تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ اگر آپ کو پتا چلے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کب اپنا جو حلقہ بندیوں کا کام ہے وہ مکمل کرتی ہے اور تاریخ کا اعلان کرتی ہے۔ میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا اور اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ بہت واضح ہے کہ الیکشن کی مہم کے لیے ان کو کم از کم 54 دن 54 ڈیز وہ دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی، اور کم از کم جب یہ حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی تو اس سے کچھ دن پہلے یا بعد میں، یہ میرا اندازہ ہے کہ وہ الیکشن کا شیڈیول اور ایک تاریخ دے دیں گے۔ اب دیکھیں سولنگی صاحب، یہ اب ایک مفروضہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح صدر صاحب نے بھی خط لکھا ہے اور پی ٹی آئی کی پوری کوشش بھی ہے کہ یہ ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان جائے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جائے وہاں پہ اور وہ فیصلہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان چلا جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ 48(5) کے تحت اب صدر صاحب کا یہ اختیار ہے اور 90 دنوں میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اب آپ کی پوزیشن یہ ہوگی کہ دو اداروں کے درمیان یہ نگران حکومت ہوگی، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان، دوسری الیکشن کمیشن، تو اب آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی، یا صدر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا پھر آپ کو الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تو کیا پوزیشن ہوگی آپ کی؟ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہماری حکومت کی جو سمجھ ہے، جو ہمارے قانونی ماہرین نے اب تک ہمیں بتایا ہے، اس کے تحت اب الیکشن کمیشن ہی تاریخ کا اعلان کرے گا اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، ویسے ایک سوال یہ بھی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ابھی کنوکٹڈ ہیں اور وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو دو پوزیشنز ہوں گی، ایک پوزیشن یہ ہوگی کہ گورنمنٹ نے ان کو گرفتار کر کے انہیں جیل بھیجنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ جب ایک مجرم یا ملزم جو کنوکٹڈ ہو وہ آئے اور اس کو ظاہر ہے وہیں پہ پہنچانا ان کا فرض ہوتا ہے جہاں سے وہ گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو ایک سیف ایگزٹ دیں اور وہ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ تو پوزیشن کیا ہے گورنمنٹ کی اس پہ؟ میرے خیال میں اس میں بہت سارے مفروضے شامل ہیں آپ کے بیان میں۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی عدالت جائیں، ہو سکتا ہے عدالت ان کو کوئی تحفظ دے، ہو سکتا ہے نہ دے، جو بھی ملک کا قانون ہے اور جو عدلیہ کے احکامات ہیں ان پر عمل ہوگا۔ ٹھیک ہو، اس کا مطلب وہ فیصلہ نواز شریف اور اس کے بعد عدلیہ کرے گی، اور جب یہ وقت آئے گا تو پھر گورنمنٹ جو ہے فیصلہ کرے گی۔ اچھا، یہ ایک سائفر کیس کی طرف آتے ہیں۔ ظاہر ہے آج عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت نہیں ہو سکی، اور یہ وہ کیس ہے جو اسی گورنمنٹ نے تیار کیا تھا، ایف آئی اے نے کیس تیار کیا، اور اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ جواز عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ سائفر گم ہے، اور جج صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ سائفر تھا تو کدھر گیا؟ تو آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ سائفر جو آیا تھا اس کے بعد وہ گم ہو گیا، کدھر چلا گیا؟ کوئی اس کی پوزیشن کیا ہے؟ میرے خیال میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں، آن کیمرہ کہہ چکے ہیں کہ ان سے کہیں گم ہو گیا، تو ہم ابھی تک اسی بیان پر کھڑے ہیں جو ان کا اپنا بیان ہے۔ تو باقی آپ کے علم میں ہے کہ جو اوریجنل جو دستاویز ہے وہ تو وزارت خارجہ میں ہوتا ہے۔ تو کاپی گم ہوئی ہے بیسیکلی، اوریجنل ابھی ہے ہمارے پاس؟ میری معلومات جی اوریجنل ہے، میری معلومات کے مطابق جو خان صاحب کے پاس تھا وہ اس کا پیرافریز ورژن ایک طرح سے تھا جو انہوں نے غائب کیا ہے بقول ان کے۔ ٹھیک، اور آپ کی انویسٹیگیشن اس پہ مکمل ہے کہ وہ واپس نہیں گیا اور وہ پرائم منسٹر صاحب سے، اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب سے واقعی گم ہو گیا؟ دیکھیں، ایک صاحب جو کہ ایک بہت ذمہ دار عہدے پر ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے گم ہوا ہے، اور ہماری حکومت کو ابھی تک نہیں ملا،
تو ہماری پوزیشن یہی ہے کہ وہ گم ہے. یہ تو اب خان صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کہاں گم کیا اور کیسے گم کیا. اور لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کاپی تھی، بیسیکلی وہ اوریجنل نہیں تھا. جی میری جو سمجھ بوجھ ہے، جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ اوریجنل جو سائفر ہے وہ ہمیشہ وزارت خارجہ کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہو. ایسے یہ فرمائیے، آج کیونکہ حسن فواد صاحب نے جوائن کر لیا ہے اور الیکشن کمیشن کو ریزرویشنز ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کہ آپ یہ سیاسی وابستگی سے ریلیٹڈ لوگوں کو کیبنٹ کا حصہ نہ بنائیں. تو اس پہ گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کی کیبنٹ کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ تعلق تھا. ایون توقیر شاہ صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ ہیں، جازیم خان صاحب ہیں، احد چیمہ صاحب ہیں، پھر شاید اشرف تارڑ صاحب ہیں، سمیع سعید صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. میری معلومات کے مطابق جو خط سامنے آیا ہے جس کا جواب پرنسپل سیکریٹری صاحب دیں گے، اگر یہ خط جینوئن ہے، ابھی تک تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، میری گفتگو نہیں ہوئی ہے پرنسپل سیکرٹری سے، لیکن اگر یہ درست بھی ہے تو پرنسپل سیکرٹری صاحب اس کا جواب دیں گے. جو خط میں نے دیکھا ہے اس میں کسی شخص کا نام نہیں ہے، جو نام آپ نے لیے وہ اس میں نہیں ہے، لیکن اگر اشارہ ان لوگوں کی طرف سے ہے تو میری معلومات کے مطابق ان تمام لوگوں کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. اور اگر فرض کریں کہ یہ اعتراض الیکشن کمیشن کی طرف آ رہا ہے تو پھر آپ ان تمام لوگوں کا جن کی وابستگی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے، ان سب کو فارغ کر دیا جائے گا؟ یہ آپ کا مفروضہ ہے. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق ان میں سے کوئی بھی شخص ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لیکن جازیب خان صاحب دیکھیں نا، وہ پچھلی گورنمنٹ کا حصہ تھے اور اب ان کے پاس 6 پورٹ فولیوز ہیں. توقیر شاہ صاحب سی ایم صاحب کے جب میاں شہباز شریف صاحب سی ایم تھے اور اس وقت ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، وہ سیکرٹری ٹو سی ایم تھے، پھر وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ 16 مہینے. پھر احد چیمہ صاحب جو ہے باقاعدہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے ایک، پھر وہ منسٹر بھی رہے ان کے ساتھ، پھر آج بھی وہ منسٹر ہیں. اسی طرح شاید اشرف تارڑ صاحب جو ہیں وہ 22ویں گریڈ کے آفیسر تھے، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے مسلسل کام کیا. سمیع سعید صاحب نے مسلسل میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا. یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے یہ تمام سابق سول سرونٹس ہیں، اور تمام سول سرونٹس جو بھی حکومت ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں. اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو. میں 5 سال ریڈیو پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. لیکن سر دیکھیں، جازیب خان صاحب جو ہیں یا احد چیمہ صاحب ہیں، وہ پچھلی گورنمنٹ میں 16 مہینے وہ بیوروکریٹ کے طور پہ کام نہیں کر رہے تھے. یہ یاد رکھیے گا، ان کے پاس پورٹ فولیوز تھے، کیونکہ جازیب خان صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، احد چیمہ صاحب نے نوکری چھوڑ دی تھی، اور اب ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ پولیٹیکل تھی. پچھلی حکومت میں وہ ان کے پاس یہ عہدے تھے، یہ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن پچھلی حکومت میں بھی، اس سے پچھلی حکومت میں بھی، اور اس سے پچھلی حکومت میں بھی کچھ جو عہدے ہیں وہ ان کے ٹیکنوکریٹ ہونے کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں. اس کا لازمی مقصد ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوتا. لیکن کم از کم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت میں یہ جتنے بھی افراد ہیں ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ان میں سے کسی کی کوئی سیاسی وابستگی ہے؟ میں الیکشن کمیشن کی ترجمانی نہیں کرتا. میرے خیال میں ان کا اپنا کل وقتی ایک ترجمان موجود ہے، وہ اپنی نمائندگی خود کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو میری معلومات ہے اس کے مطابق ان تمام لوگوں کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ پی آئی اے کی نجکاری کا آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے حسن فواد صاحب کو، تو یہ آپ کا جو ٹینیور ہے اس کے اندر آپ پی آئی اے کو باقاعدہ اس کی نجکاری کر کے اس کی فائل کلوز کر دیں گے؟ آپ کا خیال ہے؟
جی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو پچھلی حکومت جن اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کر گئی ہے اور جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد جو اختیار ہمارے پاس ہے، ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہم اس کام کو مکمل کر سکتے ہیں وہ کر کے جائیں۔ اچھا، آخری سوال آپ سے سر، یہ بجلی میں یا پیٹرول میں اب کوئی ریلیف کے چانس ہیں؟ کیونکہ بجلی ظاہر ہے لوگوں کے بل تو ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو سکا، پیٹرول جو ہے اب ظاہر 10 سے لے کے 17 روپے مزید مہنگا ہونے لگا ہے، تو کوئی ریلیف جو یہ گورنمنٹ دے سکتی ہے عوام کو؟ میرے خیال میں جو فوری جو ریلیف ہے اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس طریقے سے غیر قانونی جو چوری ہے بجلی کی یہ جیسے کم ہوگی اس کا بھی فرق پڑے گا، لیکن کچھ چیزوں پر وزارت خزانہ اور وزارت توانائی ابھی بھی کام کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا۔ کچھ چیزیں تو لمبے عرصے کے لیے ہیں جس میں جو توانائی کا شعبہ ہے اس میں اصلاحات بھی ہیں، ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لانگ ٹرم سلوشن ہے اور جو متبادل توانائی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے ڈالر کی اسمگلنگ کے رکنے کے اور جو غیر قانونی طریقے سے ایکسچینجز جو چل رہی تھی اس کا اثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو روپے کی جو بے قدری ہے وہ کم ہوئی ہے، جس طریقے سے چینی کی جو ذخیرہ اندوزی اور سٹے بازی اس کے طرف کام ہو رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ کم از کم بجلی کے حد تک کچھ بہتری آئے گی۔ جہاں تک تیل کا مسئلہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں جو قیمتیں ہیں اس کے ساتھ ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے ہماری معاشی حالت میں کہ ہم مہنگا تیل خرید کر سستا تیل بیچیں۔ ٹھیک ہے سولنگی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خاصا یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ دو مہمان تشریف رکھتے ہیں اس وقت۔ حسن رضا پاشا صاحب ہیں، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، اور ان کے ساتھ شیر افضل مروت صاحب ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، اور آج بھی یہ سائفر کیس میں وہاں پہ موجود تھے۔ دو مین ایشوز ہیں، ایک تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج ضمانت ہونی تھی، نہیں ہو سکی، کیوں نہیں ہو سکی، اور اب ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ سے امید لگائی ہے پی ٹی آئی نے کہ اب وہاں پہ یہ امید پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ ریفرنس لینے سے انکار کر دیا ہے اور پاکستان بار کونسل نے ان کے اشائیے کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو یہ اتنی سٹرانگ پوزیشن کیوں ہے، یہ دوسرا ایشو ہے۔ تو سب سے پہلے پاشا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی ہے سر، وہ فل کورٹ ریفرنس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، تو آپ نے اتنی ہارش جو سٹانس ہے آپ کا، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جج صاحب، یہ ایک بڑی اچھی روایات ہیں، خوبصورت روایات ہیں جن کو قائم رہنا چاہیے، ٹھیک، اور بار اور بینچ ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں، ایکسچینج آف ویوز ہونے چاہیے، اور یہ جو ریٹائرمنٹ پہ کسی بھی اعلیٰ ترین عدلیہ کے جج صاحب یا چیف جسٹس صاحب کا جب دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ریفرنس ہوتا ہے جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان، ظاہر ہے پچھلے 76 سال سے ہو رہا ہے، اس سے بھی پہلے ہو رہا ہے، بلکہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، ڈیزگنیٹ چیف جسٹس اور چیف جسٹس صاحب، ٹھیک، انہوں نے خطاب کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ کارہائی نمایاں جو ہوتے ہیں، جو انہوں نے اپنے ان کی تعریف کی جاتی ہے، جو کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں، اور جو کمیاں ہیں ان کا، اور گلے گشارے بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ افتخار محمد چوہی صاحب جیسے جو چیف جسٹس تھے، بڑے سخت مزاج اور سارا کچھ، تو ان کا بھی ریٹائرمنٹ پہ جب ریفرنس پڑھا گیا تو وہ بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں گلے گشارے جو کہ باہر نے کیے اور کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو نئے آنے والے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے لیے آپ نے جو گول متعین کیے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی، بار نے بھی، تو وہ کس طرح ڈٹرمن ہو سکے گا؟ تو چیف جسٹس صاحب آپ کا خیال یہ ہے کہ خوفزدہ ہو گئے آپ سے؟ نہیں، میں خوفزدہ نہیں کہتا، وہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے نہیں لیا، لیکن لینا چاہیے تھا۔ وجہ کیا؟ یہ خوفزدہ کا لفظ بہت سخت ہے چوہی صاحب، اس کو آپ نہ یوز کریں تو بہتر ہے۔ انہوں نے نہیں مناسب سمجھا ہوگا، تو چونکہ ہماری سپیچ تیار تھی تو اور وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ چیز پبلک ایٹ لارج سب کو پتہ چلے کہ بار کونسل کا کیا موقف ہے پچھلے پونے 2 سال کے ان کی چیف جسٹس شپ میں۔ آپ نے اپنی تقریر ریلیز کر دی، تو وہ پھر ہم نے پھر وہ سنا دی، پھر
تو آپ کا خیال ہے اس تقریر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ریفرنس نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ پاکستان بار کونسل کی تقریر سپریم کورٹ بار کے وہ چاہ رہے ہوں کہ جاتے ہوئے کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ کنٹروورسی نہیں ہوتی، یہ کچھ حقائق ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اتنے بڑے فورم پہ جب پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے اپنی سپیچ ڈیلیور کرنی ہے تو کوئی جھوٹ کا پلندہ تو ہونا نہیں ہے، فیکٹس اینڈ فگرز سے ہٹ کے تو بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی بات ہم آؤٹ آف ٹیکس کرتے ہیں، کنٹیکس کرتے ہیں یا کوئی جھوٹی بات کرتے ہیں تو وہ سامنے آ جانی ہے. تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ تنقید کی زد میں آئے ایسی بات کر کے جو کہ نہ ہو. اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ریاکشن ہے اس پہ، آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں تقریر جو نہیں ہوئی، کوئی تقریر بھی نہیں ہوئی تو تقریر کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ پبلک کر دے کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان پہ یہ اعتراضات ہے. یہ تقریر کا جو جاری کیا جانا ہے، اس سے پہلے کہ چیف جسٹس اس پہ فیصلہ کرتے کہ میں نے ریفرنس لینا ہے یا نہیں لینا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک میسج تھا ان کو کہ بہتر ہے کہ آپ نہیں لیں. اور دوسری بات یہ ہے، میں ذاتی طور پہ بار کونسل ایک ریگولیٹری ادارہ ہے، اسٹیچیوٹری ایک ادارہ ہے. یہ جو تقریر کا جاری کیا جانا ہے یا جو چیف جسٹس کے ساتھ جو اس ٹائم اس کے جانے پہ جو یہ ری ایکشن ہے، اس کے پیچھے مجھے وجہ یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ بار کونسل جو ہے آج کل ہماری جو بار کونسل ہیں وہ اس نون سے وابستہ جو ہمارے وکلاء ہیں، نون لیگ سے ان کی ڈومیننس ہے. نہیں، یہ آپ کا خیال ہے پاشا صاحب ہی نون لیگ سے؟ نہیں، پاشا صاحب سے میں حیران ہوں کہ یہ کیسے بات کر رہے ہیں. ہمارا کسی جماعت کے ساتھ نہیں تعلق، اور لاؤڈ اینڈ کلیئر آن ایئر چوئی صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، یہ نہ کہیں. اگر آپ خود کسی ایک پارٹی کے ترجمان ہیں اور پارٹی کے ساتھ وکیل ہیں ان کے، نہ پارٹی کے ترجمان بھی ہیں، پارٹی سے منسلک بھی ہیں، لیکن اگر یہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ہیں. پارٹی کے اندر دیکھیے جی، بار کونسل کا جو گزشتہ چند مہینوں سے خصوصاً جب یہ کرائسس پیدا ہوئے تو وہ جو عطا تارڑ صاحب کہتا ہے، جو نون کی مریم اورنگزیب کہتی ہیں، وہی لائن جو ہے بار کونسل کی ہمیں نظر آ رہی ہیں بطور. یہ تو 90 ڈیز میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں 90 ڈیز الیکشن چوئی صاحب نون لیگ نہیں چاہتے آرمی کورٹس کے خلاف. میں پاشا صاحب کی ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں، کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ابھی کنونشن تھا وکلاء موومنٹ. ٹھیک ہے نا، آپ نے بیانیہ دیکھا تو بیانیہ جو ہے وہ نہیں آ سکا جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ بار کونسل اس پہ اگری نہیں کر رہی. لیکن 90 ڈیز میں تو یہ کر دیکھیں، یہ تو کانسٹیٹیوشن اور آرمی ایکٹ پہ بھی ان کا موقع نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اور آرمی کورٹ سے بھی ہمارا موقع. دیکھیں جی، میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مثال کے طور پہ اسلام آباد بار کونسل ہے، اب وہاں پہ سارے ہمارے دوست ہیں، جو دوست ہیں وہ سارے مطلب یہ ہیں کہ ان کی ابھی ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہی یعنی افیلیشن ہے ان کی نون لیگ کے ساتھ. پنجاب بار کونسل ہیں، ملک کی تمام بار کونسل پہ تارڑ صاحب جو ہیں ان کے وزیر تارڑ صاحب کی بات ان کے بڑا اثر رسوخ تھا، بڑی ان کی خود وکیل ہیں، ظاہر ان کا اثر رسوخ تو ہوگا نا. نہیں، اب دیکھیں آپ لوگ پی ٹی آئی کے اندر کچھ زیادہ ہی تھا. ہاں، اور تارڑ صاحب جو ہیں، میں ان کا مداح اس لیے ہوں کہ وہ ایک بڑے ایفیکٹو لا منسٹر تھے. ٹھیک ہے، اگر وکلاء تحریک یا وکلاء موومنٹ یا وکلاء کے درمیان یہ جو کچھ پاکستان میں ہو گزرا ہے، اگر کچھ وکلاء نے رول نہیں ادا کیے ہیں تو مجھے اس کے پیچھے مین محرک یہ تارڑ صاحب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کمال ہو گئی ہے. اچھا، ویسے یہ فرمائیے گا، دیکھیں اب بڑا سمپل سوال ہے کہ آپ لوگ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں یا پھر آپ ان کے وکیل ہیں یا پھر آپ کا ٹلٹ ہے اس سائٹ پہ، تو جب آپ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی اپنا حق استعمال کریں. مجھے عذر تو نہیں ہے، میں نے تو چیف جسٹس کے حوالے سے، چیف جسٹس کی کے پیچھے صرف پاکستان کی ایک پارٹی لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ نون تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ان کے کہنے پہ نہیں، ان کے کہنے پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں لازماً وکلاء سیاسی لوگ ہوتے ہیں، چاہے بار کونسل میں ہو چاہے بار ایسوسیشن میں ہو، ہر ایک کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جی بار کونسل میں بیٹھے ہوئے بار کونسل کے ممبران جو ہیں ان کی کوئی پولیٹیکل ہر دور میں رہی ہیں پاکستان بار کونسل کی اور ہر پروونشل بار کونسل کی، تو لہٰذا ہم خود یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں، پاشا صاحب
یا ہارون رشید صاحب، ان کا اپنا ایک وکلاء کے جو موقف ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرانا یا فار دیٹ میٹر ملٹری کورٹس کو چیلنج کرنا، یہ عین توقعات تھی وکلاء کی اپنی بار کونسل سے جن پہ یہ پورا اترے ہیں. لیکن بار کونسل کا بلحاظ مجموعی یہ فیصلہ کرنا کہ ہم نے چیف جسٹس یہ نہیں، وہ تو چاہ رہے تھے وہ تقریر کا پہلے سے جاری کیا جانا ان کو دیا تھا کہ جناب آپ نہیں آئے تو بہتر ہیں. ویسے پاش صاحب یہ کتنا پہلے چیف جسٹس کے خلاف کیوں ہیں آپ؟ سنیں تو سر نون لیگ کتنی حمایت کیوں کرتے ہیں سر آپ؟ سنیں میری بات سنیں. مروت صاحب پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لے کے آ گئے ہیں، کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اور بات صرف اتنی ہے کہ کتنا پہلے ہم نے یہ تقریر جاری کی، کل لاسٹ ورکنگ ڈے ہے. ٹھیک ہے، ریفرنس کے لیے کم از کم 3-4 دن پہلے آتا ہے، شاید ان کو پتہ نہیں ہے. ہم کئی ریفرنس بھگتا چکے ہیں پروونشل لیول پہ بھی اور یہاں صحیح بات. 3-4 دن پہلے آتا ہے اور بتایا جاتا ہے. پھر جنہوں نے سپیچز کرنی ہوتی ہیں، ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں، ان کی سپیچز منگوائی جاتی ہیں اور چیف جسٹس صاحب یا وہ جج صاحب جو ان کا ریفرنس ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کا رپلائی وہ تیار کر کے آتے ہیں. اتنی خطرناک تقریر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اس میں خطرناک کون سی بات ہے؟ ذرا مجھے بتائیں، 1 by 1 بتائیں کہ کون سی ایسی بات ہے جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو جھوٹ ہے. سر ان کو عزت کے ساتھ رخصت کریں. آپ نے پرانے کٹے کھول لیے سارے سے. اگر وہ کوئی کٹا خراب ہے، غلط ہم نے کہا ہے تو پھر تو بات ہے، اور اگر وہ تاریخی طور پہ درست ہے اور حقیقت ہے تو وہ حقیقت سامنے آنی چاہیے. جب تک چیف جسٹس رہے تھے نا اس وقت تک آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا ان پہ. جب وہ جانے لگے نا سر، آپ نے کہا جا چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں صاحب. آپ پہ بھی مروت صاحب کا اثر ہو گیا، ساری چیزیں کھول کے بیٹھ آپ پہ بھی مروت صاحب کا اثر ہو گیا ہے. مسئلہ یہ جو سچ بولے گا نا آپ اس کو کہیں گے کہ غلط کہہ رہا ہے، اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ. اچھا سنیں میری بات سنیں. بات یہ آپ کو شاید یاد نہیں رہا، آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیا، مجھے بلایا تھا جب میں خود بار کونسل کے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے کورٹ میں پیش ہو کے میں نے اوپن کورٹ میں یہ آبجیکشن کیا تھا کہ سر فل کورٹ بنائیں. اور 4 اور 5 کا ایشو تھا، اور 4-3 کا بھی تھا، 3-2 کا بھی. پھر میں نے کہا کہ اگر فل کورٹ آپ نہیں بلاتے، فل کورٹ میٹنگ بلا لیں. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے کی ہے، منہ پہ کی ہے. کوئی ہم یہ تاریخی لیکن مروت صاحب یہ آج ہوا کیا؟ آج تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ امید تھی کہ آج ڈیفینیٹلی ضمانت ہو جائے گی، لیکن آپ تو عدالت میں جیسا آپ کو کنونس نہیں کر سکے، ان کو بتا نہیں سکے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب بھی بے گناہ ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی بے گناہ ہے. تو یہ آپ کی ہار کیوں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مروت صاحب آج پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے انہوں نے پٹاخے بھی خریدے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے مٹھائیاں خریدی ہوئی تھی، ڈھول والے بھی منگوائے ہوئے تھے. سب کا خیال یہ تھا کہ آج ڈیفینیٹلی خان صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی، دونوں کی ضمانت ہو جائے گی. لیکن آپ عدالت کو کنونس نہیں کر سکے. سر آپ کے دلائل اتنے کمزور کیوں تھے؟ عدالت کے روبرو ہمارے دلائل کمزور نہیں تھے، عدالت کمزور تھی. عدالت بڑی تگڑی ہے. تگڑی وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دلاور نہیں ہوں، دلیر ہوں. یہ جج صاحب کے اپنے الفاظ تھے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، اگر آپ میرے 1 ہفتہ پرانے ٹویٹس دیکھ لیں تو میں نے 1 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ ان جج صاحب نے ضمانت نہیں دینی ہے. نہیں وہ تو آپ ہر جج کے بارے میں کہتے ہیں نا سر. نہیں، ہر جج اگر آپ بتا دیں، ہمایوں دلاور صاحب کے بارے میں، ان کے علاوہ اور ان کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے، عمر فاروق صاحب کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے، ہر جج کے خلاف ہمارا فائز یوسف صاحب کے بارے میں، ایون آپ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بھی یہ خیال ہے انہوں نے ایسے امپلیمنٹیشن نہیں کروائی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. نہیں، چیف جسٹس بندیال صاحب کی بات کر جی انہی کی بات وہ تو میں نے کہا ہے کہ امپلیمنٹیشن کرانی تھی. پہلے ذرا یہ سائفر کی کیس پہ جو ابو الاسنات ذوالقرنین صاحب کا جو آج کا فیصلہ ہے، بات یہ ہے کہ یہ بنیادی حق ہیں اس روئے زمین پہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو ٹرائل جو ہو یا ان کے جو فیصلے ہو وہ منصف کرے. ٹھیک ہے، کوئی متعصب، کوئی کمپرومائز شخص جو ہیں وہ قانون کی نظر میں منصف، گرچہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ منصف کا روپ اس نے دھارا ہوتا ہے. دیکھیں اسی منصف نے آج اسد عمر صاحب جو ہیں ان کی ضمانت لے لی، بڑا اعلیٰ کام کیا. تب لی جب ایف آئی اے کے وکلاء نے کہا کہ جی ہمیں ان کی ضمانت ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں. تو ٹھیک ایسے ہی ہوتا ہے نا. نہیں، پروسیکیوٹر یہ کہتا ہے کہ ہمیں ضمانت نہیں منظور. ہاں نہیں، اس نے کہا کہ ہم انویسٹیگیشن کرنی ہے. نہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ضمانت آپ لے لیں.
تو لہذا جب میاں بیوی راضی دونوں راضی تھے تو انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی بھی میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو جج صاحب ہیں یہ صرف ضمانت سے ایکسپوز نہیں ہوئے ہیں، 3 دن میں NJPMC نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پوسٹ اریسٹ بیل ڈیسائیڈ ہونی ہے بعد از گرفتاری. یہ آج 17-18واں دن تھا اس ضمانت کو، جس کے لیے یہ 9 ایام چھٹی پر گئے تاکہ طوالت ہو سکے. تو سر یہ پہلے جج نہیں ہے جو چھٹی پہ گئے؟ نہیں جی، میں آپ عرض کروں بیلو وہ آپ یاد کریں کہ شاید خاقان عباسی صاحب کا جب وہ تھے ان کا جو وکیل تھا 15 دن بعد ان کی ملاقات ہوئی تھی. اپنے ملاقات علیحدہ چیز ہے، ضمانت کی اور ضمانت کے لیے بھی سر 2 سال رہے ہیں سر وہ جیلوں میں. کیپٹن صفدر کی سزا 1 سال 3 مہینے تھی اور وہ 4 مہینے کے بعد. فاضل دوست کو کیپٹن صفدر کی وہ یاد ہے، لیکن آپ کو بھی تو خان صاحب نہیں. اچھا ایک بات شاید یہ بھول گئے ہیں جو صاحب، آپ کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ جس انداز میں خان صاحب کا فیصلہ ہوا یہ غلط ہے، اور ڈیفینس نہ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، آپ نے کہا تھا اور بہت بڑی زیادتی ہے. میرے یہ چیزیں جو آن ریکارڈ ہے بات. سر میں ذرا وہ جج صاحب دیکھیں جی، یہ جج صاحب جو ہیں 30 اگست کو گئے، اٹک گئے اپنی عدالت لے کر وہاں پہ. جب آپ صوبہ پنجاب میں جاتے ہیں، اور میرے فاضل دوست اگر یہ کہہ دے کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. غلط کیا نا انہوں نے؟ نہیں، اگر یہ چونکہ قانون سے آگاہ ہیں، جانتے ہیں، ذوالقرنین ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب گئے اٹک 30 اگست کو، اور انہوں نے عدالت اٹک میں لگائی. میں نے اس چیز کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں کہ یہ کس قانون کے تحت گئے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، لا منسٹری نے ایک NOC جاری کیا کہ ہمیں چیئرمین PTI کے ٹرائل اٹک جیل میں کرانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹرائل کے شفٹنگ کے آرڈر کس نے کیے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمایوں دلاور صاحب کے بارے میں آپ سب کا خیال تھا کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کو نہیں جانا چاہیے، ان کا سیکورٹی ایشو ہے. پھر آپ نے ہمایوں دلاور صاحب کو بلوایا وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں. اگر وہ جج صاحب وہاں پہ آ سکتے ہیں سیکورٹی کنسرن سے، تو یہ جج صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل کیوں نہیں جا سکتے؟ نہیں، یہ خود اسی کمپلیکس میں بیٹھتا ہے. سب سے محفوظ جگہ اسلام آباد میں یہی کمپلیکس ہے، اور ہمیشہ سے نوٹیفیکیشن بھی گورنمنٹ نے یہی کیے تھے خان صاحب کے لیے. جب بھی ان کی آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اٹک جیل سے یہاں ضرور آئیں تاکہ ان کی سیکورٹی نہیں چاہتے، قانون وہ بڑھ جائے ان کا. قانون کہتا ہے کہ جب کسی اور یہ ٹرائل تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، یہ تو پری ٹرائل پروسیڈنگ. ٹھیک ہو گیا پاشا صاحب. ویسے یہ فرمائیے سر، یہ کنٹروورسی کیوں ہے؟ مثلا ایک جج صاحب نے ضمانت لے لی تو PTI کی طرف سے یہ خیال یہ بلکہ ٹرولنگ شروع کر دی ججز کی. اب تو بڑی خوفناک ٹرولنگ شروع ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے ان کو جیل میں رکھا. آپ دیکھیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف جس طرح ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا، پھر ہمارے اوپر الزام لگے گا کہ ہم نون کے ہیں. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بار کا نمائندہ ہوتا ہے نا، اس نے ہر پارٹی سے ووٹ لیا ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد کسی ایک پارٹی کی نمائندگی کرے. ٹھیک. بالکل یہ زیادتی ہے. جب تک آپ اس عہدے پہ ہیں آپ کا کردار جو ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے اور کسی بھی ایک پارٹی کی طرف نہیں ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کی ضمانت آج ہونی چاہیے تھی. خان صاحب کی ضمانت، اب چونکہ میں آرڈر پڑھا نہیں ہے، آرڈر پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ہونا چاہیے. تو پڑھ لیتے ہیں. آرڈر نہیں، اب نہیں، میرا خیال ہے ان کے پاس بھی نہیں ابھی تک آیا ہوگا. آرڈر آ گیا نا ویسے؟ میں تو چونکہ اس میں آرڈر آیا ہوگا، ہمارے پاس نہیں آیا ہوتا تو وہ ضرور میں آپ کو بتا دیتا کہ یہ بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی. اب ویسے میں نے بریک لینی ہے، لیکن اب پاشا صاحب اور مروت صاحب دونوں کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کل آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں، وہاں سے امید ہے آپ کو یا نہیں؟ چھوٹی سی بریک کو بریک کے دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مروت صاحب، یہ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے امید ہے؟ میرا خیال ہے کل آپ ہی پٹیشن کر رہے ہیں، آپ وکیل ہوں گے عمران خان صاحب کے بعد، درست ہے؟ ویسے جی ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں کل، لیکن امید کی جو آپ نے بات کی ہے نا، نہ ہمیں مجھے ذاتی طور پہ ان جج صاحب سے کوئی امید تھی، اور نہ کل اگر یہ بیل دائر ہوتی ہیں، اور روٹین یہی ہے کہ چیئرمین PTI کی کیسز عموماً چیف جسٹس صاحب اپنے پاس رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی عدالت سے ہمیں یا عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ چھوٹی سی معمولی سی سٹے بھی ہمیں گرانٹ نہیں ہوئی ہے.
تو لہذا ضمانتیں تو سر لیتے رہے ہیں مسلسل، جب آپ عدالت میں پیش نہیں ہوتے مثلا کون سی ضمانت ملی ہے؟ سر دیکھیں آپ ایک تو شاخانہ کیس میں بیل ہوئی، سسپینشن ہوئی ہے سینٹینس کی، اور وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ 3 سال سزا شارٹ ٹرم سینٹینس ہوتی ہیں، بہت سارے لوپ ہولز ٹرائل کورٹ کے ان کے نوٹس میں لائے گئے، وہ اگر وہ ادھر نہ بھی ہوتی تو ہمیں سپریم کورٹ سے ہو جاتی، مطلب ہمیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑا۔ تو اس معاملے میں سر سپریم کورٹ آپ کے پاس ہوگی، اگر فرض کریں اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو ہماری اگر وہ ان کے پاس لگ دیکھیں جی، اب ہم بیسیکلی مکمل طور پہ مایوس ہیں۔ ٹھیک ہے، عدلیہ سے نہیں، دیکھیں تو کس سے مایوس؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ میں اپنے مقدمات فاضل چیف جسٹس صاحب سے نہیں فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، ہم نے درخواست دی ہے ریکیوزل کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ان مقدمات کا فیصلہ میں نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے بطور چیف جسٹس، اور جب سے یہ جج بنے ہیں میں ان کے سامنے پیش ہوتا آیا ہوں، لیکن ابھی جو ان حالات میں اگر آپ ایک آدمی کے مثال کے طور پہ ٹیریان کیس کا جب فیصلہ ہوا اور وہ فیصلہ جب اپلوڈ ہوا پورٹل پہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ، اور آل آف اے سڈن جو ہے جس طریقے سے وہ ڈیلیٹ ہوا بینچ، یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہوتے رہے نا سر۔ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی بھی دوسرے جج صاحب کو کسی بھی دوسرے، یا پھر یہ کر لے کہ فاضل چیف جسٹس صاحب چونکہ امپارٹنٹ کیس ہے سیفر کا، اس میں لارجر بینچ بنا دیں تو پھر بے شک خارج ہو جائے، پرواہ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اپنے بردر ججز صاحبان کو رکھ لے۔ ٹھیک ہے، اور آپ مطمئن نہیں ہیں ان سے؟ میں دیکھیں جو اگر میرا ذات کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ججز سے غیر مطمئن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں، عمران خان صاحب ان سے غیر مطمئن ہو کہ یہ میرا کیس ہی لڑ پا رہے؟ دیکھیں جی، وکلا جو ہیں ہم بحیثیت وکیل نظام سے بھی لڑ سکتے ہیں، بحیثیت وکیل ناانصافی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم لڑ رہے ہیں عدالتوں سے۔ لیکن خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ عدالتیں آخری میری ریمیڈی ہے، مجھے صرف انہی سے انصاف کی توقع ہے۔ اگر آپ میرا خیال ہے اپنے ویوز چینج کر لیا آپ لوگ؟ نہیں، دیکھیں جی، پاکستان میں عدلیہ جب یہ بینچز کے معاملے پہ چیف جسٹس صاحب جو بندیال صاحب ہے انہوں نے جو کنٹروورسی پیدا کی، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ کیا عمران خان نے بھی کہا تھا جی فل کورٹ بنا دینا، کیا تکلیف ہوتی تھی اگر ساری اچھا صاحب ویسے یہ ویسے کیسے سیٹل ہوگا، کیونکہ ایک پوری پارٹی ہے جس کا نیریٹو یہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا؟ دیکھیں یہ بات کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے، لیکن کچھ ایسے ریلیف بھی ان کو ملے ہیں جو انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ مثلا ہم نے عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ بندہ فزیکل ریمانڈ پہ ہو، ٹھیک ہے، اور ریمانڈ پورا ہوئے بغیر آپ اس کو طلب کر لیتے ہیں۔ اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے کہا گڈ ٹو سی یو، ٹھیک ہے، میں بالکل اس پہ کبھی بھی میں نے نہیں کہا کہ ان کو سپریم کورٹ کی جو بات کریں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو جس انداز میں بلایا گیا، جس انداز میں ان کو کیا گیا، شام کو صدر مملکت کھانا لے کر جا رہے ہیں ٹفن میں، اور یہ ساری صورتحال، پھر گپ شپ لگاؤ، یہ ساری چیزیں، یہ جوید چودھری صاحب عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں اس ملزم کی بات کر رہا ہوں جو صحیح یا غلط کسی مقدمے میں انوالو ہے، کیا کبھی آپ نے اس کو ریلیف دیا؟ کسی عدالت نے اس طرح ریلیف دیا بلینکٹ کور کہ جس کے کوئی کیس اگر رجسٹرڈ نہیں ہوا اور اگر اس کے بعد ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کی ضمانت؟ یہ کبھی نہیں ہوا۔ اس کو بہرحال جو لٹیگینٹس ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج کل وہ بھی آدھے وکیل بن چکے ہوتے ہیں، جیل میں جب جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں یہ ریلیف، ٹھیک ہے، تو یہ ریلیف بھی ان کو ملے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ ریلیف دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان زمان پاک سے نکلتے ہیں اور 8 بجے تک رات بیٹھے ہیں، جج کیوں بیٹھے ہیں؟ پری اریسٹ بیل ان کی سننی ہے، 2 منٹ کا کام ہے۔ کیا آپ نے جو پہلے آپ کے پاس ریگولر کیسز آتے ہیں اور وہ فرسٹ ہیئرنگ پہ، فرسٹ پکار پہ وہ ملزم پیش نہیں ہوتا تو آپ اس کی ڈسمس نہیں کر دیتے؟ تاریخ آپ اس کا کیوں انتظار کرتے رہیں؟ ہمارا یہ آبجیکشن ہے کہ یہ جو پک اینڈ چوز کی جاتی ہے، ایلیٹ کلاس، خان صاحب بھی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ایلیٹ کلاس کو جو ریلیف ملتا ہے وہ عام آدمی کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر جو عام آدمی کے لیے نہیں ہے، جو عام آدمی کے لیے نہیں ہے
وہ پھر ایلیٹ کلاس کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. بس چند سیکنڈ رہ گئے ویسے. میں پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا چاہیے کہ جی ہائی کورٹ کے جج لاہور ہائی کورٹ کے جج زمان پارک سے رات کو نکلتے ہیں. ہاں آپ نے ابھی بات کی ملزم زمان پارک سے نکلتا ہے تو جج صاحب انتظار کرتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی کہ جی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں پاشا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی سائل انصاف کے لیے ہائی کورٹ جاتا ہے اور ضمانت دائر کرنے سے پہلے ریاستی ادارے اس کو کھینچ کے اور اس کو ٹھڈے مار کے اس کو کرسی سے گرا کے لے جاتے ہیں، پوری قوم، پھر وہ سی سی ٹی وی غائب کی جاتی ہیں. یہ گرفتاری ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یہ پرمیسیبل ہے، جس پہ مہر لگائی تھی امیر فاروق صاحب نے، اور انہوں نے کہا انپریسیڈنٹڈ ہے. انپریسیڈنٹڈ قطعاً نہیں ہے. آپ کو میں سپریم کورٹ کی فنگر ٹپس پہ مثالیں دے سکتا ہوں، بلکہ پاشا صاحب کو پتا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ کے ہی پارکنگ سے اس وقت جو جسٹس قیوم صاحب تھے وہ اٹارنی جنرل تھے، اور ان کے موکل ان کو ایکیوز کو جو ہیں انہوں نے پارکنگ لاٹ سے نیب اتھارٹیز نے اٹھایا. افتخار چودھری چیف جسٹس تھے، اور پھر اس پہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے. ایک نہیں ہے، یہ لا سیٹل ہے کہ یہ چھوڑیں. یہ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ کسی اور مقدمے میں پری اریسٹ بیل یا پروٹیکٹیو بیل کرانے کے لیے نکلے ہیں گھر سے، جو کہ 4 منٹ کا راستہ تھا وہ 6 گھنٹوں میں ہوا. 1974 میں لاہور ہائی کورٹ نے آمنی بس پرنسپل آف لا لیٹ ڈاؤن کیا تھا. انہوں نے فرمایا نا کہ ان مقدموں میں بھی جو ابھی درج، مسئلہ یہ مرزا صاحب انصاف ملنا چاہیے، جیسے بھی ہو، جو کوئی بھی دے، لیکن انصاف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.